अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अवैस इस्लाम। नाज़रीन, आज का दिन दीन इस्लाम की तारीख़ में एक अहमियत रखता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज के दिन तकरीबन 48 साल पहले हर वो शख्स जो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्मती नहीं मानता, वो पाकिस्तान की आइन के रूप से मुसलमान नहीं है। और हम बात करेंगे कि ये सारे मामला किस तरह से हुए। आज से 48 साल पहले उलमाए कराम ने किस तरीके से ख़त्म नबूवत की, हुजूर की ख़त्म नबूवत की दिफ़ा की, आइनी तौर पे नबी सल्लल्लाहु की ख़त्म नबूवत का दिफ़ा किया, और आज भी किस तरीके से ख़त्म नबूवत का काम किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हमारे रहनुमा हैं मौलाना रिजवान कासमी साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। हज़रत कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हज़रत, सबसे पहला सवाल, बुनियादी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आज से 48 साल पहले ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हर वो इंसान, हर वो मुसलमान जो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो उसको दायरा इस्लाम से खारिज किया गया। बुनियादी ज़रूरत आप क्या समझते हैं? असल में तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ अभी नहीं हुआ, इसका आगाज़ हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। और इस तहरीक का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की 100 आयात नाज़िल फरमा के इस तहरीक का आगाज़ फरमा दिया और उम्मत को ये बतला दिया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई और नया नबी नहीं आ सकता। उस दिन से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ। और ये फितना जो आज है ये अभी का नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। हज़रात सहाबा किराम ने, बल्कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अनसी, वो लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत का दावा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमली तौर पर सहाबा किराम को रवाना फरमाया इनके लिए। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में पूरी एक सहाबा की जमात ने इस फितने के खिलाफ काम किया। और ये उसका तसलसल है जो चलते चलते हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब ये फितना आया तो हमारे अकाबरीन इकट्ठे हुए, इस फितने का मुकाबला किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन कोई 90 साल की मेहनत के बाद 7 सितंबर 1974 को इस फितने को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने काफिर करार दिया। चाहते हैं हज़रत, ठीक है, आपने ये हमें बताया कि किस तरीके से ख़त्म नबूवत की तहरीक का आगाज़ हुआ। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो कादियानी हैं जिनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नॉन मुस्लिम है या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके आइन के मुताबिक भी नॉन मुस्लिम है? पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी ये फैसला किया, पाकिस्तान के तमाम जो छोटे बड़े कोर्ट हैं उन्होंने भी फैसला किया, राब्ता आलमी इस्लामी उन्होंने भी ये फैसला किया। इसी तरीके से मार्शिश की हुकूमत ने, बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने भी। अच्छा, सबसे खुशाइंदा बात ये है कि बहुत सारे ममालिक ने कादियानियों को इसलिए काफिर करार दिया कि पाकिस्तान की उलमा ने और पाकिस्तान की असेंबली ने इन्हें काफिर करार दिया। तो उस फैसले की रूह को और उस फैसले को देखते हुए दीगर ममालिक के लोगों ने भी इन्हें काफिर करार दिया। ठीक है हज़रत, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि कादियानी तो खुद कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं और हमें काफिर करार दिया जा रहा है। हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं, इबादत के जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, हमारे रहन सहन के जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनको तल्फ़ किया जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, ये झूठ बोलते हैं। बड़ी असम्बली के अंदर जब कादियानियों के खलीफा से पूछा गया ये सितंबर की तारीख में 1974 में, तो जब उनसे सवाल किया गया कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता तो आपके नजदीक उसकी क्या हैसियत है, तो भरी असम्बली के अंदर वो कहने लगा कि जो उसको नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। इस पर पूरी असम्बली जो है वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि जो हम सबको काफिर कह रहा है ये बेहतर नहीं कि हम किसी को काफिर करार दे दें। आज भी ये चीज छुपी भी नहीं है, छपी भी प्रिंट मौजूद है। मिर्जा गुलाम कादियानी के अपने ही दावे हैं, जो मुझे नबी नहीं मानता वो सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि पक्का काफिर है।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یہ نہیں مانتے، یہ مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ حضرت میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین اسلام کی جتنی ہدایات ہیں، احکام ہیں، ان سب کو فالو کرتے ہیں، تب بھی ہمیں علماء کرام کی جانب سے مسلمان نہیں کہا جاتا، کافر کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، قادیانی کلمہ یہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قبلے کی طرف منہ کر کے، یہ سارے کام مسلمہ کذاب بھی کرتا تھا۔ مسلمہ کذاب بھی یہی کلمہ پڑھتا تھا، اس کے ہاں جب اذان ہوتی تھی تو اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا، وہ بھی قبلہ رخ نماز پڑھتا تھا۔ لیکن ان تمام تر کاموں کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کسی ایک کام کو بھی قبول نہیں کیا۔ تمام تر کلمہ، نماز، سب کچھ ہونے کے باوجود اس فتنے کو ختم کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس میں یہ بات موجود ہے نعوذ باللہ کہ خود یہ لوگ کہتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس محمد سے مراد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ مراد ان کو لیتے ہیں، یہ جو بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کلمہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ ان کا تو عقیدہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ یہ عام طور پہ ہمارے مسلمان نہیں جانتے۔ میں اسی پہ آ رہا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، میں سوال اپنا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ذلی اور بروحی نبی کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ امتی نبی ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک وہ ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ضرب یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے، تو ختم نبوت کا جز کیا ہوا؟ یہ تھوڑے سے چونکہ ایک پیچیدہ معاملات ہیں اور ایک عالم دین اس کو سمجھا سکتا ہے، تو ہماری عوام کو یہ تھوڑے تھوڑے ایشوز بتائیے گا۔ یہ اصل میں امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اصطلاحات گھڑی گئی ہیں، ذلی نبی کا، پھر بروزی نبی کا، پھر امتی نبی کا، پھر غیر تشریعی نبی کا۔ اتنا جلدی کرکٹ رنگ نہیں بدلتی جتنا جلدی مرزا غلام قادیانی نے اپنے دعوے بدلے اور اپنے آپ کو مرزا غلام قادیانی امتی نبی کہا، بروزی نبی کا۔ نعوذ باللہ، ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ میں سایہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو شیشے کے سامنے آپ ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں، ایک دفعہ میری صورت میں آئے۔ تو یہ ذلی نبی اور بروزی نبی کا یہ معاملہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نیا محمد دنیا میں کوئی نہیں آیا، دوبارہ ایک محمد کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے ہمیں کلمہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بھی قادیانی اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کشمیر میں دفن ہے۔ ہمارا ایمان یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بالکل تشریف لائیں گے، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبوت کا نبی بھی ہوں گے لیکن نبوت کا زمانہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے ملک کا صدر ہے، وہ یہاں سے ترکی چلا جائے تو وہاں ترکی میں اس کا آرڈر نہیں چلتا، لیکن وہ صدر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن آرڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، شریعت اللہ کے نبی کی چلے گی۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہی بن کے آئیں گے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ حضرت آپ سے آخری سوال میں کرتا چلوں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے یہ بتائیے گا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے محنت کر رہی ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی ملتان کی مسجد سراجہ میں، اور بنیادی طور پر یہ بات طے کی گئی کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ ملک کی جو مروجہ سیاست ہے اس سے دور رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کرے گی۔ آج اس جماعت کو
تقریباً کچھ 70 سال سے اوپر کا عرصہ ہونے والا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ہر فورم پر اللہ نے ان کو ترقی بھی دی ہے، کامیابی بھی نصیب فرمائی ہے. اور عالمی مجلس اس وقت پورے ملک میں 70 سے زائد ان کے مبلغین اور دفاتر ہیں. یہاں 70 گارڈ میں 40 کے قریب مبلغین اور دفاتر ہیں پورے ملک میں، اور وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے دامن کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ نہ ہو رہا ہو. ابھی کی بات ہے، پچھلے ہفتے یہ منگو پیر میں کراچی میں 19 قادیانی جو ہے مرزا غلام قادیانی کو اور اس کے عقائد کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص جس نے 24 اگست کو کلمہ پڑھا، 80 سال کا بوڑھا تھا، 1 ہفتے کے بعد دنیا سے چلا گیا. یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرنے سے پہلے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور وہ بھی مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا. الحمدللہ ایسی ہی پورے ملک کی کارگزاری ہے. پورے ملک میں الحمدللہ ابھی پشاور کی بات ہے، کئی قادیانی مسلمان ہوئے، میرپور خاص میں ہوئے. تو بڑی تیزی کے ساتھ قادیانی جو ہے وہ قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں. حضرت ایک بات یہ بتائیے گا کہ قادیانیوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے پاکستان میں زمین تنگ کر دی گئی ہے، ہمیں رہنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں سانس اس پاکستان میں نہیں لینے دیا جا رہا، ہمارے جو حقوق ہیں ان کو ضبط کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں عبادت نہیں کرنے دی جا رہی. تو یہ جو الزامات ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ صرف اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ظلم یہ کرتے ہیں. آپ ان کی تاریخ اٹھائیں، جو قادیانی مسلمان ہوتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قید کر دیں، اس کو قتل کر دیں. یہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جو بھی قادیانی مسلمان ہوتا ہے اس پہ ظلم و ستم کرتے ہیں. کئی قادیانی ایسے ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن اس ڈر سے نہیں ہو رہے کہ جو ان کی قادیانیوں کے پاس زمینیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گے تو آپ کو زمینیں نہیں دیں گے. زندگی تو یہ تنگ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہاں قادیانیوں پر کسی مسلمان نے حملہ کیا ہو؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے اگر ان کو پاکستان میں حقوق نہیں مل رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ابھی تک، آج 48 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک قادیانیوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں. وہ اس قانون کو نہیں مانتے، اس قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، اس کو مانتے نہیں اس قانون کو. آج یہ قانون اور آئین کو تسلیم کر لیں، جو حقوق غیر جو ہوتے ہیں، عیسائی کے ہوتے ہیں، کرسچن کے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ملیں گے. جب یہ آئین کو نہیں مانیں گے، قانون کو نہیں مانیں گے، تو پھر انہیں کیسے اس ملک میں حصہ دیا جائے گا؟ دوسری بات ہے ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس چیز کی قائل ہی نہیں ہے کہ کسی پر ظلم و ستم کیا جائے. یہ حکومت کا کام ہے، وہ آئین اور قانون کا ان کو پابند کرے. بہت بہت شکریہ مولانا رضوان قاسمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ہمیں بتا رہے تھے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کس طریقے سے ختم نبوت کے دفاع کا کام کر رہی ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے پروگرام میں دوسرے جو مہمان موجود ہیں میں آپ سے ان کا بھی تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. موضوع ایسا تھا کہ آپ کو بس دعوت دینی پڑ گئی. جس طریقے سے ہم مولانا رضوان قاسمی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ سے بھی اسی طرح کا کچھ سوال پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ عام مسلمان یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے دفاع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. حافظ بھائی، جس طریقے سے اپنا رضوان قاسمی صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ ہماری ہر چیز نبی آخر الزمان سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، اور یہ اساس دین ہے. مطلب یہ ہے کہ وہی جو بات ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کہہ لے،
اگر آپ نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کی نماز کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے روزے کی ضرورت نہیں، آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ بس یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی راضی کرنے کی جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ نبی آخر الزماں سے جو ان پر ایمان لایا جائے، ان کو آخری نبی تسلیم کر لے۔ اس کی اور یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ اگر دیکھیں، جیسے رضوان صاحب نے بھی بتایا کہ صحابہ اکرام کس قدر اہمیت دیتے تھے مسئلہ ختم نبوت کو، اور اتنے صحابہ دیگر غزوات میں شہید نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ اکرام کی شہادت مسئلہ ختم نبوت کے تحفظ میں شہید ہوئے جتنے صحابہ۔ کہ مسلمہ کذاب کو جب کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے صحابہ گئے تو 3000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، پورے اس میں اتنے صحابہ شہید ہوئے جتنے اس میں شہید ہوئے۔ تو آپ اس سے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری خواہش ہے کہ مدینے سے ہر ایک بالغ نوجوان جو اس جنگ میں شرکت کے لیے جائے، اگرچہ مجھے جنگل سے آگے جنگلی بھیڑیا آئے اور مجھے لے کر چلے جائے، مجھے کوئی غم نہیں، مگر میری خواہش ہے کہ سب جائے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے مشورے کے بعد آپ رک گئے، ورنہ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ بھی اس جنگ میں شریک ہو۔ اور اس کے بعد سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسئلوں پر تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز بھی کیے یا خاموش رہے، اپنے ذات کے حوالے سے بات ہوئی، مگر جب بات ختم نبوت پر آئی تو نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کمپرومائز کیے، نہ اس کے بعد تابعین نے کیے، تابعین نے کیے، نہ آج تک مسلمان اس کو سوچ بھی سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو اسی تناظر میں اگر کہوں کہ ایمان افروز ایک واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تھے تو خراساں کے، مگر وہ یمن سے جب ہوتے ہوئے گزر رہے تھے تو اس کو جو یہ مسلمہ کذاب نے جو گرفتار کر لیا، ان کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے اس کی محفل پہ پیش کی۔ تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں؟ آپ نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا جو آپ کہہ رہے ہو۔ دوبارہ اس نے کہا، 3 دفعہ اس طریقے سے اس نے پوچھا، مگر چوتھی دفعہ اس نے باتوں کو گھما دی مسلمہ کذاب نے، اور کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل گواہی دیتا ہوں، کوئی شک ہی نہیں ہے مجھے۔ تو مسلمہ کذاب نے، چونکہ ابو مسلم خولانی بہت بڑے شخصیت تھے اور بڑی شخصیت ہونے کے اعتبار سے اس کی خواہش تھی کہ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور لوگ مجھ سے ڈریں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایندھن کو جمع کی اور بڑی ایک جگہ میں آگ جلا کے جو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں جھونک دیا۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ سے حفاظت کی ہے، بالکل اسی طریقے سے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کی ہے، اور آپ بالکل محفوظ رہے آگ میں، اور ایسے محفوظ رہے کہ اور پھر صرف محفوظ نہیں رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر کے اندر ڈال دیا کہ وہ پلٹ کر آپ کو چھونے سے بھی گھبرا رہے تھے۔ آپ بحفاظت آگ سے نکلے اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی، اور جب آپ مدینے میں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کسی مسافر کو نماز پڑھتے ہوئے، قریب آئے، انہوں نے خیر خیریت معلوم کی، بولا کہاں سے تشریف لائے؟ بولا یمن سے۔ جب یمن کا کہا تو آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، مگر فراست عمر کے سامنے وہ بات عیاں ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں کہ آپ وہی ابو مسلم خولانی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں حضرت کو بٹھایا ابو مسلم خولانی کو۔ ختم نبوت کی برکت دیکھیں آپ کے، ایک تابعی کو، ایک 2 بڑے صحابہ، نبی کے وسلم کے وزیر اور مسلمانوں کے سب سے عظیم ترین ہستیاں، دونوں ان کو درمیان میں بٹھا کر ان کے ذریعے سے دعا کروا رہے کہ ہمارے لیے دعا کرے۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں ختم نبوت کے کام سے۔ یہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں قادیانیت کو 2 مرتبہ جو کافر قرار دیا ہے۔ ایک تو ہمارے اکابرین اہل سنت اور علماء دیوبند کی کاوشوں سے 1974 میں پارلیمنٹ میں جو ہے 7 ستمبر کو جو ہے پارلیمنٹ میں کافر قرار دی، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو ہے اس کو قبول کیا گیا ہے۔
پریشر تو تھا کیونکہ یہ قادیانیت جو ہے اصل میں یہودیت اور عیسائیت کا جو ایک ناجائز بچہ ہے اور اس کی پرورش وہ کر اس وجہ رہا ہے تاکہ اسلام کو پریشان کیا جا سکے. ان کو خوب معلوم ہے کہ مسلمان معیشت کے بگڑنے سے نہیں ڈرتے، مسلمان ملک کے حالات خراب ہونے سے اتنے پریشان نہیں ہوں گے، مسلمان کچھ بھی ہو جائے، مگر بات اگر ختم نبوت کی آئی تو مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ امر ہے. اور اس تکلیف کے پیش نظر جو ہے نا وہ اس کو بڑھاوا دینے کو اور اس کی حفاظت کر رہے وہ جو، ورنہ قادیانیت کے تو اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اس قدر ڈٹے رہے اپنے جرائم کے اوپر اور اس قدر، مگر یہ تو ان کو وہ جو ان کو پناہ دے رہے، ان کو باقاعدہ ان کو جو پرورش کی جا رہی ہے. اور پاکستان کو پہلے بھی یہ شرف حاصل رہا ہے کہ جب بھاولپور کی عدالت میں، جب ریاست بھاولپور تھا پاکستان بننے سے پہلے، اسی بھاولپور کی عدالت میں جو ہے قادیانیت کو جو ہے کافر قرار دیا ہے. یہ اور اس وقت مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی. اگر قادیانی یہ شور کرتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمان مولویوں نے جو ہے ہمیں کافر قرار دیا ہے تو یہ زیادتی والی بات ہے. جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا اور بھاولپور کی عدالت میں، ریاست بھاولپور میں ایک کیس داخل ہوا تھا. کیس اگر آپ اجازت دیں تو میں کیس کی تفصیل بتاؤں تھوڑی. ہاں، وہ کیس ایسا تھا کہ ایک بچی تھی، بی بی عائشہ نام تھی، اور ان کی شادی جو عبدالرزاق نامی ایک بندے سے ہوا، اور جو بچی تھی ان کے والد محترم تھے الہی بخش صاحب. تو الہی بخش مولانا تھے، وہ عالم دین تھے. تو جب وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی نکاح ہی ہوا تھا کہ وہ معلوم ہوا کہ وہ جو عبدالرزاق جو ہے وہ قادیانیت اختیار کر لیے، اسلام سے مطلب مرتد ہو گیا. تو ان کے والد صاحب کو بڑی تشویش ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی حال پہ جو اپنے لخت جگر کو کسی کافر کے حوالے نہیں کر سکتا، میں ایسے شخص کے حوالے اپنی بیٹی کو نہیں کر سکتا جو ختم نبوت کا انکار کرے. تو انہوں نے جا کے جو ہے بھاولپور کی عدالت میں کیس داخل کی کہ بھائی ہمیں تنسیخ نکاح کی ڈگری دی جائے، خلا کی نہیں، تنسیخ نکاح کی ڈگری دی جائے. تو بھاولپور کی عدالت، چونکہ یہ ایک خالص مذہبی مسئلہ تھا اور اس کو وہ سمجھ نہیں سکے، تو پہلے میرے خیال میں چھوٹے عدالتوں نے کیس خارج ہوا تو یہ کیس بڑھتا ہوا پھر جا کے ہائی کورٹ میں جا کے جمع ہوا. اور قادیانیوں نے اپنے ساکھ کو بچانے کے لیے، چونکہ کیس اس قسم کی تھی، انہوں نے ہائی پروفائل کے ذریعے سے وکیلوں کا انتظام کیا، پوری بجٹ اور پوری قوت کو جو ہے استعمال کیے تاکہ مسلمانوں نے اس چیز کو محسوس کی. چونکہ ایک گھرانے کے لیے ایک نظام سے لڑنا تو بہت مشکل کام تھا. تو وہاں جو مجلس احرار کے اور ختم نبوت کے مجاہدین تھے، انہوں نے مولانا ظہور الہی صاحب کو کہا کہ اب یہ لڑائی اور یہ جنگ جو ہے آپ کی نہیں ہے، یہ کیس، بلکہ یہ امت مسلمہ کی لڑائی ہے، یہ امت مسلمہ کی جو ہے جنگ ہے اور کیس ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو. انہوں نے اس کیس کے لیے پھر علماء دیوبند کو خط لکھا کہ آپ حضرات جو اس کیس کی پیروی کے لیے تشریف لائے. عدالت نے بھی، جو ہائی کورٹ تھی، انہوں نے بھی علماء کو خط لکھا کہ آپ حضرات اس میں دلائل دیں، کیونکہ مسئلہ حساس ہے بہت، ہم اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی محض اس وجہ سے نہیں دوں گا کہ یہ غیر مسلم ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اختلاف مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے حنفی شافی کا اختلاف ہے، جس طریقے سے دیگر مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں اس طریقے کا اختلاف ہے، اس نوعیت کے اختلاف نہیں کہ کفر و اسلام کا. تو اس کیس کی پیروی کے لیے جو ہے وہاں ہندوستان سے مفتی اعظم ہند، مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی شفیع عثمانی صاحب، شبیر احمد عثمانی صاحب سے بڑے کبار علماء اکرام تشریف لا رہے تھے بھاولپور کی عدالت پہ. آنے سے پہلے وہ شاہ صاحب ختم المحدثین امام العصر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرنے، ان کی دعا لینے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے. تو جب تشریف لے گئے تو حضرت شدید علیل تھے، بہت بیمار تھے. حضرت اس قدر بیمار تھے کہ حضرت کا بولے کہ بہت تیزی کے ساتھ ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا. حضرت کے پاس پہنچے اور حضرت سے اس کیس کے حوالے سے تذکرہ کی تو حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کی قدرت ایسا ہوا کہ وہ بیمار آدمی جو کئی دنوں سے بستر میں نماز پڑھ رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ کے ان کا خون بھی رک گیا. انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے بھی رخت سفر باندھ لیں. شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے جس طریقے سے ہماری پرورش کی، ہمیں درس تعلیم دی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ فتنہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم اس کو ایسا شکست دیں گے عدالت میں کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں. مگر ختم حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے اور میں مسئلہ ختم نبوت پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کی جنگ جو ہے عدالت میں زیر بحث ہو اور میں انور شاہ کشمیر بستر پہ لیٹا رہوں، یہ مجھے قبول نہیں۔ اور حضرت اس علالت میں جو ہے حضرت بہاولپور تشریف لے گئے، اور جب ہندوستان کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب خود اس کیس کی پیروی کے لیے علماء دیوبند کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے اور ختم نبوت کی طرف سے وکیل کے طور پہ پیش ہو رہے، تو آپ کے جتنے شاگرد ہندوستان میں موجود سب کتابیں لے کر وہاں پہنچے۔ اور لیکن کیس اس قدر بہترین اور اس تاریخی تھا کہ کیس میں کچھ ایسی عجیب ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کیس میں کہ جب حضرت دلیل دیتے تو وہ دلیل وہ جسٹس کو پلے ہی نہیں پڑتا تھا، جسٹس کو، اور جسٹس بیچارہ انگلش پڑھا ہوا تھا، وہ تو اس سے مسلمانوں سے کوئی دور دور تک بھی اس کا نام کا ایک مسلمان تھا تو وہ جسٹس نے خود نے لکھا ہے، کہا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا کروں، اور دلیلیں بڑی ہائی فائی تھی، ابھی یہاں کی دلیلیں بظاہر مضبوط تھی شاہ صاحب کی، مگر مجھے سمجھ میں، اور یہاں پہ بھی دلیل، کیونکہ یہاں پہ بھی جو وکیل تھا قادیانیوں نے کیا، یہ بھی جو کوئی باہر سے عربی، مصر سے کوئی عربی جو ہے لے کے آئے تھے، تو میں بڑا پریشان تھا۔ فرماتا کہ میں ایک رات جو ہے بھیس بدل کے جو ہے شاہ صاحب کے پاس گیا، شاہ صاحب محل میں تھے، نواب صاحب کے کمرے میں جا کے دستک دی، شاہ صاحب نے پوچھا کون، میں نے کہا کہ میں فلاں ہوں، نام مجھے یاد نہیں جسٹس کا، منیر تو نہیں تھا خیر، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ بولے حضرت میں اس وجہ سے نہیں آیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کیس میں آپ کو ایک رتی برابر رعایت نہیں دوں گا، بل ایک مسئلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ بولے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ انگلش پڑھا لکھا آدمی ہوں اور مجھے عربی سے اتنی شغف نہیں ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں، آپ لوگوں کی دلائل مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے اس کا مناقہ کیا، ان کو گلا ملایا اور پھر دعائیں کی۔ حضرت جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک لفظ نہیں بھولا، بلکہ شاہ صاحب جو حدیث پڑھتے مجھے پہلے سے وہی حدیث یاد ہوتا۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام سے آدمی کو بھی ختم نبوت کی برکت سے اس کو ایسا نوازا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب شاہ صاحب وہاں دلیلیں دے رہے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا عدالت میں کہ لوگوں کو کہا کہ جسٹس صاحب نے کہا آپ پیچھے ہو جائے، کتابوں کو آنے کے آنے دیں، اور وہاں پہ قادیانی جو وکیل تھے انہوں نے بڑے دروغ گوئی کا کام کرتے ہوئے نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ بولے یہ حدیث کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، موضوع کہا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، کتابیں تھیں نہیں اس وقت، وہ کتابیں جو کتاب کا حوالہ دے رہے تھے بولے اس کتاب میں موجود، وہ کتاب وکیل کے پاس تھی۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے 20 سال پہلے یہ کتابیں پڑھی ہے، میری نظر سے گزری ہے، اور یہ عبارت یہ ہے جو آپ جب عبارت کو جب بہت شد و مت کے ساتھ، جب بڑے اعتماد کے ساتھ جب حضرت نے یہ کہا تو جسٹس نے کہا کہ دکھاؤ کتاب، جب کتاب دکھایا تو عبارت وہی تھی جو شاہ صاحب نے فرمائی۔ ایسی شاہ صاحب کی ذہانت تھی، ایسی بھی دنیا مشہور ذہانت تھی حضرت کی۔ حضرت مطلب ایسے ذہین تھے کہ ایک چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تو بھولتے نہیں تھے۔ حضرت بڑے ذہین تھے، بولے کہ اگر دنیا میں جو بڑے ذہین لوگ گزرے ہیں، علامہ ذہبی کے بعد اگر کوئی بڑا ذہین آدمی گزرے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، بہت ذہین تھے۔ یوں تھا کہ انگریزوں نے جب حملہ کیا تو حضرت جو محتمم تھے وہاں شیخ الہند صاحب، انہوں نے کہا کتابیں کہاں محفوظ کیا جائے؟ بولے کتابیں محفوظ نہ کریں، انور شاہ کشمیری کو محفوظ کریں، انور شاہ کشمیری ساری کتابیں آپ کو لکھ دے گا۔ ایسے مطلب دیوبند میں کتنی کتابیں ہو سکتی ہے، ایک یونیورسٹی تھے اپنے اندر حضرت، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ بولا کہ حضرت بولا کہ جب بحث مباحثہ بہت زیادہ ہوا تو حضرت ایک موقع پہ بہت جلال میں آ گئے، اور حضرت نے قادیانی وکیل کو کہا کہ اگر تم اتنے دلیلوں کے بعد بھی نہیں مانتے کہ قادیانی کافر ہے اور یہ فرقہ جو مرتد ہے اور یہ دائرہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو تم مجھے ابھی کہہ دو، بھری عدالت میں جو ہے غلام احمد قادیانیوں کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں۔ تو وہ سب دم بخوردہ ہو گئے، خاموش، اور قادیانی وکیل نے کہا کہ خاموشی اختیار کر لی۔ تو کسی کیس کا وہ فیصلہ ہو گیا، اور حضرت جب کیس کی پیروی کر کے جب عدالت سے نکل رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں اور یہ کیس کا فیصلہ آ جائے تو میں خود سنوں گا، اور اگر میں مر جاؤں دنیا سے تو میرے قبر میں جا کے اس کا فیصلہ سنا دینا کیا فیصلہ آیا ہے۔ خیر حضرت جب زندہ تھے تو حضرت کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھ لیا، ویسی خوش طبی ہوتی ہے کبھی اچھا موڑتا کہ حضرت آپ نے عدالت میں اتنے بڑا جو دعویٰ کیا ہے کہ آپ جہنم میں جو قادیانی کو جلتا ہوا دکھا دیں گے، اگر قادیانی وکیل کہتا دکھا دو پھر کیا کرتے؟ حضرت نے فرمایا کہ
چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا تو نبی آخر الزماں کی عزت کا مسئلہ تھا. بظاہر زبان میرے تھے پر الفاظ رب کعبہ کے تھے. اگر اس دن کہہ دیتا تو یقین کرو صرف عدالت والے نہیں بھاولپور والے بھی دیکھ لیتے کہ غلام احمد قادیانی آگ میں جل رہا ہے. اور پھر حضرت کے انتقال کے 5 سال کے بعد جو ہے جب یہ فیصلہ آیا کہ قادیانی جو ہے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہ فیصلہ پھر جا کے آپ کے قبر میں جا کے باقاعدہ پڑھ کے سنایا گیا. اور پھر تب سے جو یہ تحریک چلتی رہی. یہ قادیانی کو صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ان کے جو بڑے ہیں نا، جو ان کو پال رہے ہیں اور جن کے ٹکڑوں میں پل رہا ہے، جو ان کے عدالتوں میں بھی اگر کیس اگر یہ قادیانی کے اندر اگر اخلاقی غیرت ہے، جرت ہے، تو ان کی عدالتوں بھی علماء دیوبند کو بلا لے. ہم انشاءاللہ ہمارے اکابر وہاں پہ جا کے ان کے کتابوں سے نکال کے وہاں پہ بھی ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کروا دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں جو میں تو ٹوکا ہی نہیں آپ کو. آپ اتنی باثر گفتگو کر رہے تھے کہ میں چاہتا آپ بولتے رہے اور ہمارے ناظرین سنتے رہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.